अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं असरार अहमद कसाना। बहुत बहुत मुबारक आपको। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। जैसा कि आपने दुआएं की थी उसी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ और बहुत मज़ा आया। हमने भी यहाँ पे अर्ली सुबह का वक्त था, उस वक्त हम उठे और हमने देखा और फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आया। तो इसलिए जो आपकी फीलिंग्स हैं वही हमारी फीलिंग्स हैं। आप दुआ करें कि ये मोमेंटम जो गेन किया है इन्होंने वो इसी तरह कायम रहे और ये जो मैच न्यूजीलैंड का है इसमें भी इनको ऐसे भड़काना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था हमारे साथ। तो इसी जज्बे के साथ एग्रेशन और फोकस होके बहुत अच्छे तरीके से मैच जीतने चाहिए, बाकी मैच भी जो है, क्योंकि अब एक मोमेंटम है, इसको लूज़ नहीं करने देना चाहिए और इसमें बाबर का बहुत बड़ा रोल होगा कि उस मोमेंटम को लूज़ ना होने दे और उस फोकस को लूज़ ना होने दे। तो अब चलते हैं जनाब बाकी खबरों की तरफ। और पहली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो अमेरिकी एयरफोर्स है उसमें जो फाइटर पायलट्स हैं उनके बारे में कहा गया कि उनको बहुत ज़्यादा कैंसर होना शुरू हो गया। और ये जो एक नई स्टडी आई है उसमें ये चीज़ें आई हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो फाइटर पायलट्स हैं उनको कि उनको 30% लाइकलीहुड है कि उनको टेस्टिकुलर जो कैंसर है वो हो सकता है। 25% जो लाइकलीहुड है, चांसेस हैं कि उनको स्किन का कैंसर हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर के भी इतने ही चांसेस हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही सीरियस है और ये पहली कॉन्फर्मेशन है इस स्टडी के हवाले से कि जिसने ये चीज़ें जो हैं वो अनअर्थ की हैं और बताई हैं, क्योंकि एक रिसर्च जो चल रही थी वो काफ़ी देर से इसके ऊपर चल रही थी और उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ था। तो मुख्तलिफ जो कैंसर्स हैं इस हवाले से उनका एक सिलसिला चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा जो सीरियस बात है वो ये है कि जो फाइटर पायलट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है और बाकियों में क्यों नहीं आ रही। तो उसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल एक जो एयर फ्रेम है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो F-100 सुपर सेबर का जो फ्रेम है, एयर फ्रेम है, उसको उन्होंने उसमें किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से तमाम टाइप्स की जो कैंसर्स हैं वो उनमें होना शुरू हो गई हुई हैं। अच्छा, अब ये जो एक सूरत हाल है इसमें काफ़ी कंसर्निंग है उनके लिए कि उन्होंने मुख्तलिफ जो एयरमैन हैं उनको ट्रैक किया है और उन्होंने ख़ास तौर पे उन लोगों को देखा है जो कि फ़्लाइट कर रहे हैं और एटलीस्ट 100 आवर्स जो फ़्लाइट टाइम के है उनके क्रेडिट में है। तो वो चीज़ उन्होंने देखी है। फिर एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट के जो पुराने लोग थे 1970 से लेकर 2004 तक के, उनको भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उन्होंने देखा है कि उनके अंदर ये रेशो जो है वो क्या आ रही है। तो उसमें उन्होंने तकरीबन 34,679 जो लोग हैं, जो फाइटर एविएटर्स हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया। उनको मुख्तलिफ जो वेपन सिस्टम के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी स्टडी किया। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो जो कैंसर रेट्स हैं वो उन्होंने कंपेयर किया तो 4,11,998 एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी निस्बत दूसरों में जो फाइटर पायलट्स हैं उनमें कैंसर ज़्यादा हो रहा है और जिन लोगों ने फ्लाई नहीं किया उनके अंदर कैंसर बहुत कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि दिस हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद फ्लाइंग। अच्छा, अब ये जो नॉन फाइटर पियर्स हैं उनकी जो एक स्टडी उसमें हुई है उसमें उन्होंने कहा जी को फाइटर पायलट्स जो हैं और उनका जो क्रू है उनको तकरीबन 29% ज़्यादा चांसेस हैं डायग्नोसिस के, ये जो टेस्टिकुलर कैंसर है उसके 24% है मेलानोमा के और 23% ज़्यादा चांसेस हैं प्रोस्टेट कैंसर के। तो जब उन्होंने कंपेयर किया इसको जनरल यूएस पॉपुलेशन के साथ जो कि नॉर्मली अमेरिकन की जो एवरेज है, तो फाइटर एविएटर्स की निस्बत उनको जो थे जो फाइटर एविएटर्स हैं, जो फाइटर पायलट्स कह लें आप, उनके 13% ज़्यादा चांसेस थे उनको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जिसको कहते हैं कैंसर उसके, 25% ज़्यादा चांसेस थे उनको मेलानोमा के और 19% मोर चांसेस थे उनको प्रोस्टेट कैंसर के। तो ये जो स्टडी हुई इसने एक और चीज़ भी देखी कि जो फाइटर एविएटर्स हैं उनका तकरीबन सिमिलर रेट है दूसरे कैंसर्स की निस्बत, जो कि फॉर एग्जांपल ब्रेन कैंसर है,
جو نان فلائنگ ایئر فورس آفیسرز ہیں ان کی نسبت ان میں زیادہ ہو رہا ہے، اور تقریباً یہ جو برین کینسر ہے اس میں بھی وہ آگے ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک اسٹڈی جو سامنے آئی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ویتنام کے زمانے کے جو ان کے جہاز تھے F-100 اور F-4 اور F-15 سوری F-105 اور RF-4، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ ان کے اندر جو لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کے اندر بھی کینسرز کی جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور اس میں انہوں نے F-16 اور F-15 کو بھی ریسرچ کیا ان کے بارے میں کہ جو ان کو چلا رہے تھے ان کے اندر بھی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ویتنام ایرا کے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ ایک سٹرائکنگ جو فائنڈنگ ہے، وہ خاص طور پہ جو F-100 سپر سیبر ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ ان کا امریکہ کا پہلا سپر سونک وار پلین تھا، ان میں ان کے جو پائلٹس ہیں ان کے اندر یہ ایوریج بہت زیادہ ہے دوسروں کی نسبت. تو میل فائٹرز جو ہیں جنہوں نے F-100 اڑائے تھے ان کے زیادہ چانسز تھے کہ وہ کینسر کا شکار ہوں اور اس سے ان کی موت بھی واقع ہو. اور ان میں کون کون سے کینسر آ سکتے ہیں؟ اس میں کولن کینسر ہے، ریکٹم کینسر ہے، پینکریاس کا کینسر ہے، میلانوما کا اسکن کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے اور برین کینسر ہے. تو یہ سارے کے سارے کینسر جو ہیں یہ اس فلائنگ کی وجہ سے ان کے اندر آ رہے ہیں. اور اس میں تھائرائڈ کینسر بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی چانسز ہیں کہ اس میں ہو جائے. نان ہاجکن لمفوما جو ہے وہ بھی اس میں چانسز ہیں اس کے. تو جنہوں نے ایسے کروز اور ایسے پائلٹ جنہوں نے F-105 اور F-4 جو تھے وہ چلائے تھے ان کے اندر بھی یہ سارے کے سارے کینسر جو ہیں وہ موجود پائے گئے. تو اب مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جب یہ امریکن ایئر فورس میں ہو رہا ہے تو یہ تو تمام ایئر فورسز کے لوگ ہیں وہ ولنریبل ہوں گے انکلوڈنگ پاکستان. اور پاکستان کے پاس تو ہیں بھی امریکن ایئر کرافٹس وغیرہ F-16 وغیرہ ہیں نا. تو یہ مجھے کافی کنسرن ہوا جب میں نے یہ اسٹڈی پڑھی. تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو فالو کریں، اس کو اسٹڈی کریں اپنے طور کے اوپر، اور اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے جو ہمارے نوجوان لڑکے اور جو فلائنگ کرتے ہیں ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے، اور تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکیں. تو اللہ کرے کہ معاملات اس میں اتنے زیادہ نہ بڑھیں اور ہم نقصانات جو ہو سکتے ہیں ان کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. دوسری ایک اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ ایک انفارمل قسم کا ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن ایسا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انفارملی ایک انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کی جائیں ISIS کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور واشنگٹن پوسٹ اس میں دو جو طالبان کے لیڈرز ہیں ان کو آن دی کنڈیشنز آف انانیمٹی ان کا نام ظاہر کیے بغیر وہ کوٹ کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے کہ ISIS کی جو وہاں پہ لوکیشنز ہیں ان کو بتانے میں اور ہر طریقے سے ہماری مدد کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے اور ہمارا حق ہے اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ جو خبر لگائی ہے اس میں اب مزید یہ نہ ہو کہ پاکستان کو پھر ٹارگٹ کیا جائے، پاکستان کو پھر یہ کہا جائے کہ جی دیکھیں یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ ٹیررزم کے کہیں وہ یہ نہ بن جائے، ان کے کوئی کنیکشنز نہ بن جائیں. تو یہ اس میں پاکستان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ تہران نے افغانستان کے ہی حوالے سے ایک ریجنل میٹنگ جو ہے وہ ویڈنسڈے کو یعنی ایک دن کے بعد انہوں نے بلائی ہے، اور اس میں انہوں نے طالبان کو نہیں بلایا. یہ عجیب بات ہے کہ اس میں ریجنل میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی بلایا ہے، منسٹریل میٹنگ ہے، فارن منسٹرز آ رہے ہیں، تو وہ مختلف نیبرنگ کنٹریز کے لوگوں کو بلا کے اس میں ملاقات ہوگی ان کی سب کی، لیکن جن کے متعلق بات ہوگی ان کو نہیں بلایا. اب یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا اس کا ان کا پلان ہے. لیکن اس میں بیسیکلی یہ کہ وہاں پہ کیسے اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور انکلوسیو گورنمنٹ کیسے آ سکتی ہے، اور اس آئیڈیا کی مجھے سمجھ نہیں آج تک آ سکی کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ یہ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں خود انکلوسیو کتنی ہے یا جو بات کرتے ہیں ان کے ہاں کتنی انکلوسیو گورنمنٹ ہے.
تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ڈسکس کر سکیں گے وہاں پہ انکلوسیوٹی کیسے آ سکتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہی کہا کہ ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا، لیکن اچھی بات ہے کہ اگر وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ افغانستان ہوئی کو ہوگا۔ تو اس میں جو ممالک شریک ہو رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے اور رشیا بھی ہے۔ تو ایک ہائی لیول کی ہوگی یہ فورن منسٹرز کی میٹنگ۔ لیٹس سی اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس میں سے کچھ اچھی چیزیں نکلیں تاکہ افغانستان کا جو ایک معاملہ ہے اس کا قضیہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جا سکے، اور اس میں پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو اتنی روم ملنی چاہیے کہ پاکستان اس معاملے کو آگے لے کے بڑھ سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسری ریجنل میٹنگ ہے جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں ایران کیسے رول پلے کرتا ہے، کیونکہ ایران کا بھی ظاہر ہے کہ ایک رول بہت پازیٹیو طریقے سے ہو سکتا ہے وہاں پہ۔ تو آخر میں وہ خبر جس کا آپ کو انتظار ہوگا کہ برطانیہ میں ایک عجیب کام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو نیڈل پرکنگ کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سارے کیسز آ چکے ہیں، اور یہ کنسرننگ ہے بہت زیادہ۔ حکومت نے بھی اس کے اوپر کافی اب توجہ دینے شروع کی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ینگ لڑکیاں لڑکے جو جاتے ہیں کلبز وغیرہ میں اور پھر وہاں پہ جا کے وہ انجوائے کرتے ہیں یا جو بھی، تو وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی تقریباً 40-45 کے قریب لڑکیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمیں کسی نے نیڈل پرک کی ہے ہمارے باڈی کے اوپر، ہمارے ہاتھ پہ یا کسی جگہ پہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اگلے مومنٹ میں جب ان کو ہوش آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں لیٹی ہوئی ہیں، تو اچانک وہ یا تو ان کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں یا ان کی کوئی بے ہوشی ہو جاتی ہے، تو اس میں ان کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جو سینکٹی ہے اس کو بھی ہرٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ولنریبل بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ان کی وزیر داخلہ بھی ہیں، جو ان کی جو انڈین اوریجن کی ہیں پٹیل، مس پٹیل نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پولیس کو یہ کہیں گے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی ویئرڈ قسم کی چیز ہے کہ جو لڑکیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں اور وہاں پہ ہمیں سوئی چبھو دی جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسی ڈرگز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں جو ان کو انجیکٹ کی جاتی ہیں، یا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسے ہی ہے، یہ ایز سچ کوئی ریالٹی میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ لوگوں کے کچھ اپنے خیالات ہیں یا وہم و گمان ہیں یا آسیب ہے کسی کے اوپر، تو وہ اس سائے کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک اس کے اوپر بہت بڑی کیمپین جو ہے وہ سگنیچرز کی کیمپین جو ہے وہ چلی ہے وہاں پہ، اور اس کا دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ واقعتاً اسی طرح ہی ہو رہا ہے جس طرح کہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہوتا تو پھر جو بھی اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کی کچھ کرائم رپورٹس آتی ہیں یا کچھ پتہ چلتا کہ بھئی انہوں نے اس لیے یہ کیا تھا اور یہ وجہ تھی کہ جو وہ نیڈل پرکنگ ہو رہی تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک اس طرح کے بہت زیادہ کیسز سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ جب بھی وہ کہیں باہر جاتے ہیں، جب بھی کہیں وہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دے شوڈ بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ دیز تھنگس، کیونکہ یہ آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی سینسز کے اوپر، اپنی ججمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔